थी। लम्स को उसकी काल कोठरी में पड़े तकरीबन 2 माह हो गए थे। सब कुछ लुढ़क कर ज़िल्लत व रसवाई की गहराई खाई में गिर कर माथे पर अबरू बाख्ती का कलंक लगाकर वो चुपचाप दिन रात पड़ी बहस अपनी मौत की दुआएं मांगती रहती। ना जिंदा रहने को कुछ बचा, ना जिंदगी की कोई सबील नजर आती। अब तो जैसे गिरी गिरी तबीयत रहने लगी थी। ना कुछ हजम होता, ना कुछ अच्छा लगता। वो इसी में खुश थी कि लम्हा लम्हा मौत के करीब जा रही है। लेकिन एक दिन वो जालिम औरत इसके पास आई और इससे ऐसी बात की कि वो टूट गई, बिखर कर रेजे रेजे होती हाथ में मिल गई। अपनी जिद आखिरकार छोड़ दी। सुनो, तुम्हारी बुढ़िया दादी रोज पुलिस स्टेशन आती है, वो तुम्हारे बारे में पूछती है। मैंने पुलिस वालों से कहा कि रोज इससे ये उम्मीद थमा दो कि तुम्हारी कोई ना कोई सुराग मिला है, ताकि बुढ़िया तुम्हारी मौत के सदमे में खुद भी ना चल बसे। हाँ, मगर मेरे हुक्म पर पुलिस स्टेशन में रोज तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी गंदी बातें सुनने को मिलती हैं कि खुदा की पनाह। बुढ़िया रोती बलकती वापस चली जाती है, लेकिन अगले दिन इस उम्मीद से पुलिस के पास वापस आती है कि क्या पता तुम कभी वापस लौट आओ। इसलिए कहती हूँ, खुद पर नहीं तो इस बुढ़िया पर ही रहम करा लो, जो इतने बुढ़ापे में भी तुम्हारी खातिर रोज धक्के खा रही है, जलील व ख्वार हो रही है। तो क्या कहती हो, करती हो साइन? हाँ। इसका बहुत अचानक जवाब सुनकर अरखा खुशी से चकरा सी गई। ग्रेट, ये की ना अक्लमंदी वाली बात। मेरा ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देगा। अगर चाहो तो पैसे ले सकती हो। अरहा इसका जवाब सुनते ही पहली मरतबा ढीली सी बड़ी थी। जल्दी से पेपर थमाए। लम्स ने चुपचाप इस पर साइन कर दिए। उठकर वहां से जाने लगी, मगर लम्हे भर को इसके सामने आंखों रुकी। अरहा ठटेगी, तुम अरहा रजा लगारी औरत के नाम पर दब्बा हो। तुमने मेरा पाक दामन दागदार कर दिया। तुम गटर की बदबूदार वो गंदगी हो जो दूसरों को भी गंदा कर देती है। देखना, मेरी बद्दुआ है तुम्हें खुद में से गटरी जैसी गंदी बदबू आया करेगी, जिसकी वजह से ना तुम्हारा वो बख्शिश और कभी सुकून नहीं जी पाओगे। फिर चाहे अपनी सारी दौलत हटा देना और मुझे अपने लिए वो सुकून खरीद कर दिखाना। वो कहती रुकी नहीं थी, वहाँ से चली गई, जबकि अरहा वैदान बदर अपनी जगह दम बखंड सी गुमसुम खड़ी रहेगी। होना तो यूँ ही चाहिए था। वो इस मामूली सी बेज़र लड़की के ये अल्फाज अपनी जूती की नोक पर रखती, मगर ऐसा नहीं हो पाया। जाने क्यों इसका एक एक लफ्ज़ दिल में आरी की तरह चुप सा गया था। वो सर झटक अपने फतह के नशे में चूर वहाँ से निकली। आहर दो माह बाद महबूब वापस आ रहा था, तो इसके भरपूर वेलकम की तैयारी भी तो करनी थी। रात के अंधेरे में अपना सब कुछ लटाकर 2 माह बाद घर वापस लौटी तो दादी की बुरी आंखों का जैसे नूर वापस आ गया। अम्मा बी को पहले ही ये वसवसे डंग मारते रहे थे कि इसके साथ कोई हादसा हुआ है, नहीं तो अम्मा बी को इस पर अंधा एतबार था जो इसने तो वो खुद कायम किया था, और इनका हर खदशा और विश्वास सच हो चुका था। और जिसने 2 माह से अपनी आंखों से एक आंसू न बहाया, अब दादी को अपना हर दर्द अजियत गम बताते अपना सर पीटती दाढ़े मार कर रो रही थी। दादी इस पर बीती क़यामत सुनकर खुद भी रो कर सदमे से निढाल हो चुकी थी, मगर फिर सब्र से काम लेते अम्मा बी ने अपना नीम जान पोती को संभाल लिया। वो किसी सूरत नहीं संभल रही थी, मगर दिन रात की अम्मा बी की नसीहतों ने इसे संभर करना ज़रूर सिखा दिया था। भले वक्तों में लम्स के बाबा सुल्तान शाह ने हाउसिंग सोसाइटी में 5 मरले का घर लिया था, इसलिए इनकी ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं करता था। दादी को किसी ने पुलिस स्टेशन भी आते जाते नहीं देखा था। 1-2 मिलने वालियों को दादी ने समझदारी से काम लेते यही कहा था कि पोती का निकाह किया था, तो वो कुछ अरसे के लिए अपने शोहर के पास बैरून मुल्क गई हुई है और अब 2 माह बाद वापस आ गई है। दादी की ये मसलहत इसी वक्त बड़े काम आई, जब लम्स सुल्तान पर एक दर्दनाक आगाही नाजुल हुई। यूं के संभलते सर पर 7 आसमान टूट पड़े थे। पैरों तले से ज़मीन निकल गई और जैसे किसी ने तपते सहरा में खाली पैर नंगे सर खड़ा कर दिया था। दादी इसकी हालत ये पेश नज़र इसका डॉक्टर से चेकअप करवाया तो इन्हें ये खबर मिली कि वह माँ बनने वाली है। डॉक्टर, मुझे जो बच्चा नहीं चाहिए, आप मुझे इस्ताके हमर की कोई दवा दे दें। इसने सर व सपाट लेजे में कहा तो दादी अपना कलेजा थाम लिया। डॉक्टर ने मशकूक निगाहों से इसे घूरा। हम यहाँ पर गैर कानूनी काम नहीं करते भी वैसे भी 3रा महीने है, तुम इतनी कमज़ोर है कि जान से हाथ धो बैठोगी, इसलिए अगर ये काम करने हैं तो कहीं और से करवाओ। डॉक्टर ने इसे खड़ी कर सुनाई थी। ए पागल होगी है लम्स, डॉक्टर हमें कोई दवा नहीं चाहिए, चल यहाँ से। दादी इसे बड़ी मुश्किल से घसीट कर घर ले आई थी। तब वो एक मरतबा फिर दर दीवार से टकरे मार कर रोई थी। मुझे जहर दे दे दादी, क्योंकि मैं इस हैवान के हराम को गुनाह की निशानी अपने साथ उठा लाई। मैं जीना नहीं चाहती दादी, मैं इस दरिंदे की औलाद को इस दुनिया में क्यों लेकर आई?
جس نے میری عصمت دردی کرتے میرا غرور خاک میں ملا دیا۔ اور دادی میں کیا کروں کہ یہ میری خوک میں ہی مر جائے۔ اس کی آہیں، سسکیاں اور بین پورے گھر میں گونجے۔ دادی کی بھی ہچکی بن چکی تھی۔ صبر کرو میری بچی، ایک معصوم جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتے ہیں۔ یہ جو تمہاری کھوک میں ہے یہ تو پوری طرح بے قصور اور معصوم ہے۔ کسی کے کیے کا ظلم تم اس پر نہیں تھوپ سکتی۔ نہ میں ایک قاتلہ بنوں گی، نہ تمہیں بننے دوں گی۔ تمہاری قسمت میں یہی سب لکھا ہے، اسے مقدر کی لکھی آزمائش سمجھے قبول کر لو میری بچی۔ دادی نے اسے بہلایا مگر وہ کسی صورت نہ سنبھلی۔ تب دادی نے اسے پانی پلایا، اس کے سر پر اپنی گود میں رکھا اور قرآن پاک کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کرنے لگی۔ دادی جنہوں نے ترجمہ تفسیر کے ساتھ حفظ بھی کیا تھا، اب اس سے سورۃ بقرہ کی وہ آیت سنا رہی تھی جس میں آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کے کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ: اور ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک، مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ جو لوگ مصیبت میں مبتلا ہوں تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے بہت سی عنایتیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر جانے کیا ہوا، اسے صبر آنے لگا۔ آنسو ایک دم خشک ہو گئے، گلے میں اٹکا درد کا بندہ کھلنے لگا۔ وہ جس کا دم گھٹ رہا تھا اسے سانس آنے لگی۔ ہاں، اسے صبر آ گیا تھا۔ وہ تقریباً 2 ماہ بعد امریکہ سے واپس آیا۔ ارحا نے اس کا ہوٹل میں پرتکال استقبال کیا۔ لنچ کے بعد وہ لوگ آؤٹنگ پر گئے۔ خوب ہلا گلا انجوائمنٹ کے بعد ہوٹل واپس آئے تھے۔ گھر اکٹھے اس لیے نہیں جا سکتے تھے کہ دنیا کی نظر میں اب تک وہ ایک دوسرے کے منگیتری تھے، اس لیے پرائیویسی حاصل کرنے کو ہوٹل میں سب سے بہترین جگہ تھی۔ ڈنر کے بعد وہ دونوں کھلے آسمان کے نیچے ایک دوسرے میں پوری طرح سے گم تھے جب وہ اچانک سے دور ہوا۔ ارحا بری طرح سے ٹٹ گئی۔ "واٹس رانگ ود یو وجدان، کیا ہوا؟" وہ اس کے رویے پر بہت پریشان تھی۔ "کچھ تو ہے جو مسنگ ہے۔" وہ بھی عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ "کیا مسنگ ہے؟" چور کی داڑھی میں تنکے کے مترادف وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ "تمہارا پرفیوم، یہ بہت عجیب ہے، یہ کیسا پرفیوم لگا رکھا ہے؟" "وہی پرفیوم لگایا ہے جو پہلی رات لگایا تھا۔ وہ خوشبو میری روح میں بس چکی ہے ارحا، اس لیے مجھے دنیا کی کوئی اور خوشبو اپیل نہیں کرتی۔" وہ عجب طریقے سے چلا کر بولتا ارحا کے پیروں تلے سے زمین کھینچ گیا۔ "کیا ہوا ہے میرے پرفیوم کو؟" وہ بخرسانی سی ہوئی، اپنے بازو پر اپنی ناک کے قریب لے جا کر لمبی لمبی سانسیں کھینچ کر سوکھ رہی تھی۔ "اور شیٹ، وٹ دا ہیل، یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟" سارے موومنٹس بند کر دیے۔ وجدان غضبناک ہوتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارحا بھی گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ سڑک گڈھے کی بدبو ابھی بھی آ رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر سوئمنگ پول پر پڑی تو ارحا کو ابکائی آنے لگی۔ تب اس نے اسٹاف کو چلا چلا کر زمین آسمانے کر دیا۔ جانے کیسے ہوا کہ سوٹ کے سویریج کا پانی سوئمنگ پول میں لیک ہو گیا، جس سے پورے سویٹ میں بو پھیل گئی تھی۔ اس قدر عالیشان ہوٹل میں ایسا خاص ہونا اب ایک عجیب و غریب بات تھی، اس لیے یہ بات اگلے دن پورے ملک میں جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ ہوٹل کی بہت زیادہ بدنامی ہوئی جس پر ارحا ڈپریشن میں چلی گئی تھی اور سر جھٹکتی رہتی، مگر کچھ الفاظ اس کی ذہن میں گڈمٹ ہوتے رہتے۔ گھر کے یہ تھے، ایسے وہم جیسی بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ یہ وہم، اس میں سے بو آتی ہے، بہت گندی بو۔ اس وقت جم میں ورزش میں مصروف تھا، کثرتی مضبوط جسم پر پسینے کے شفاف قطرے بہ رہے تھے۔ جب بخار کا جھونکا بنی اندر داخل رات ساتھ اس کے گرد اپنے نازک باہیں پھیلانا چاہی تو جو وجدان بدلگاری نے بے دردی سے خور سے دور جھٹک دی۔ "مجھ سے دور رہو ارحا، نہیں تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔" وہ گھرایا تو ارحا گہری مسکرائی۔ "وجدان پلیز، اب مان بھی جائیں نا، اور کتنا ناراض رہنے کا پروگرام ہے؟ 3 دن سے منا رہی ہوں آپ کو، اب تو حد ہو گئی ہے اس کا ملتجی رجا۔" وجدان نے نظر انداز کیا۔ "واپس وہیں چلی جاؤ ارحا جہاں سے 8 ماہ بعد آ رہی ہو، مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ جب ہوٹل والا ایشو ہوا تو تم مینٹلی ڈسٹرب رہی، میں نے تمہارا ساتھ دیا، تمہیں ڈسٹرب نہیں کیا، لیکن تم نے کیا کیا؟ بغیر پوچھے بٹلائی اٹلی چلی گئی۔ 2 ٹکی کی مس یونیورس کمپٹیشن میں لائک سلی سی، تمہاری لائف میں میری کوئی امپورٹنس ہے بھی کہ نہیں؟" وہ بڑکا تو ارحا بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ "وجدان، میں یہاں رہتی تو پاگل ہو جاتی، میری مینٹلی سٹیبل ہونے کے لیے یہاں سے جانا بہت ضروری تھا۔" وہ ہنسی ہوئی تھی۔ اب اس سے کیا بتاتی کہ اس کے ساتھ 10 ماہ سے آخر ہو کیا رہا ہے؟ وہ جہاں جاتی ہے کئی بدبودار حادثے اس کے پیچھے پیچھے چلے آتے ہیں، یا یہ کہ اس کا وہم تھا، اس لیے اپنی ہر پریشانی، ہر وہم سے بزدلوں کی طرح رائے فرار اختیار کیا۔ کیونکہ ارحا
یہاں کیا تھا ایسا جو تم نے حالات کو فیس کرنے کے بجائے یہاں سے بھاگنا ضرور سمجھا، مجھے تنہا چھوڑ دیا ایک معمولی سے ہوٹل ایشو کی وجہ سے؟ وٹ ربش! اب جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اوہ شٹ، یہ کتنی گندی اسمیل کہاں سے آ رہی ہے؟ وجدان کو یکدم ابکائی سی آئی۔ ارہ کے چہرے کی ہوائیں اڑ گئی، چند لمحے بلہمیں لٹکے کی ماں سفید پڑ گئے۔ واٹ دا ہیل! آج دیر یہاں ہو کیا رہا ہے؟ وہ ہلکے بل داڑا۔ جم میں بگدرسی مت کی، وہ ساکھ و جامت کھڑی، ارہا کا ہاتھ تھام کر جم کے آفس میں جا گھسا۔ یہ بدبو اب ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ سر، ہم معافی چاہتے ہیں، جانے کہاں سے ایک زخمی کتا جم میں گھس آیا اور اتنا زخمی ہے کہ اس کے زخموں میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اسی کی اسمیل ہے پلیز۔ ویل آر سوری، ہم ابھی سارا جم صاف کرواتے ہیں۔ جم ٹرمنس نے آفس میں آ کر وجدان کو اطلاع دی تو فوری باہر چلا گیا۔ وجدان اور وہ آفس سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ شٹ، کیا گندگی ہے! آئندہ میں اس جم میں آؤں گا ہی نہیں۔ وجدان کا دل ابھی بھی خراب ہو رہا تھا، موڈ تو پہلے ہی خراب تھا، کچھ یہ وہ جو اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دماغ پھر سے سن پڑ چکا تھا، اتنی مشکل سے تو اس وہم و وسوسے سے جان چھڑائی تھی جو آتے ہی پھر گلے پڑ گئے، اور ایک مرتبہ پھر وہ وجدان بدرگاری کو خود سے دور جاتا دیکھ کر رہی تھی، بہت دور۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں پر آزمائش ڈالتا ہے تو اس پر دوسری طرف سے آسانیاں بھی نازل فرماتا ہے۔ بے شک وہ مسبب الاسباب ہر چیز پر قادر ہے۔ دادی کی سکی بہن کا بال بچے دار پوتا جو اپنی فیملی سمیت مستق میں مقیم تھا، اچانک اس سے رابطہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان دادا پوتی کی کہ دادی پوتی کی کفایت کی ذمہ داری پوری طرح سے اس نے اٹھائی۔ تب دادی شکرانے کے سجدے عطا نہ کرتے تھکتی رہی، اس کی بات وہ خود سے بالکل بیگانی سی ہو گئی تھی، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتی، کافی خاموش رہنے لگی تھی۔ دن سبق رفتاری سے گزرتے، آہستہ آہستہ ناسور بنے زخم کو مندلمن کرنے لگے۔ پھر پیدائش کا وقت قریب آ گیا۔ کیونکہ پیدائش بالکل نارمل ہوئی تھی تو دادی نے لیڈی ڈاکٹر کا انتظام گھر میں ہی کر دیا تھا۔ اس کے ہاں ایک فرشتے جیسے بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ وہ آنکھیں موندے بستر پر نیم دراز تھی، تھکاوٹ، درد اور تکلیف سے بے حال، مگر اس درد تکلیف کا ثمر یہ ملا کہ جنت قدموں کے تلے سمٹ آئی۔ گل گوتی سی گلابی پوٹلی دادی کی گود میں تھی۔ اماں بی کی ایک دو جانے والی لمس کا حال احوال پوچھنے آئی ہوئی تھی۔ یہ آنکھیں کھول رہا ہے اماں بی، سکینہ بی بی خوشی سے بولی۔ ارے ماشاءاللہ، اس کی آنکھیں کانچ جیسی نیلی ہیں۔ کس پر کی ہیں؟ اماں بی اپنے پاپا پر۔ آپ نے کبھی لمس کے شوہر کی تصویر تک نہ دکھائی ہمیں۔ وہ بچے کو گود میں بھرے ساتھ شکوہ بھی کر رہی تھی۔ ادھر ان کی باتیں سن لمس کی روح ایک مرتبہ پھر سے لہو لہان ہوئی تھی۔ تبھی آنکھوں سے سر وہاں بے لکا۔ محلے والی بچیوں کو نیک دے کر چلی گئی۔ دادی نے گن اکھیوں سے لمس کو دیکھا جو آنکھوں پر بازو ٹکائے چٹ لیٹی تھی۔ دادی اٹھ کر اس کے قریب آئی کہ وہ ننھی سی جان چوں چوں کرتی اپنا چھوٹا سا سرخ منہ کھولے ادھر ادھر اپنی ہلاکی تلاش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ لمس اسے گود میں لو، دادی نے ہچکچاتے مگر نرمی سے کہا۔ تب وہ زیر لب آیت الکریمہ کا ورد کرتی آنسوں سے تر چرا لیے اٹھ بیٹھی اور ہاتھ بڑھا کر ننھی جان کو گود میں بھر لیا۔ اس کی حالت پر، بلند ظفر پر، اس کی بہادری اور ویلیوں جیسی صبر پر دادی کی آنکھیں بھی نیم ہو گئی تھی۔ حمدان سلطان نام کیسا رہے گا اس کا؟ لمس تمہارے بابا کے نام پر رکھا ہے میں نے، دادی کہتی اس کے قریب بیٹھ گئی جو بڑی مشکل سے ننھی جان کا پیٹ بھرنے میں مصروف تھی۔ بہت اچھا ہے دادی، میرے بیٹے پر سوٹ کرے گا۔ وہ ممتا کی محبت میں ڈوبی بہت پیار سے ننھی جان کو دیکھ رہی تھی۔ دادی نے محبت سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اس نے وجدان کو منانے کا ایک پلان بنایا، اسی لیے سب سے پہلے وہ شہر کے سب سے بڑے سیلون آئی تھی، اپنا فیس ٹریٹمنٹ کروا رہی تھی جب چند 6 مکھیوں پر بری طرح چونکی۔ یہ بدبو کیسی ہے؟ گندی سمیل، اف میرا تو دل خراب ہو رہا ہے۔ سیلون میں بھی بگدڑ مچ گئی۔ تب پتہ چلا ویکسنگ کے باکس میں مرے ہوئے چوہے نکلے ہیں اور یہ مردار کی بدبو ہے۔ سب سیلون سے جا چکے تھے مگر وہ پتھر بنی وہیں بیٹھی گمسم آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو عجیب نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ وہ شہر کے سب سے بڑی سائیکولوجسٹ اپنی کاؤنسلنگ کروا رہی تھی، اس کے باوجود وجدان کا برتھ ڈے تک بھول گئی تھی اور اب فارم ہاؤس میں اس کے سامنے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جبکہ وجدان جس سے اس کا تعلق برائے نام ہی رہ گیا تھا اب کپنی پر ہاتھ رکھا پش دڑے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ آج کے دن ہم نے کتنی خوبصورت شروعات کی تھی ارحا، مجھے بالکل یہ توقع نہیں تھی کہ تم مجھ سے اتنی دور چلی جاؤ گی۔ مجھے ریلیشن شپ میں رہنے کی آفر دینے والی تم نکاح کے بعد یوں مجھے اگنور کرو گی؟ تم نے تو کہا تھا تم میرے پر خواہش پوری کرو گی، کیا ہوا ان وعدوں قسموں کا؟ اس رات کے بعد سے اب تک ہمارا تعلق برائے نام ہی رہا، کیوں آخر کیوں؟ مجھے جواب چاہیے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج مجھے صاف صاف جواب چاہیے کہ آخر تم چاہتی کیا ہو؟
وہ اس کے سامنے بیٹھا اس سے پوچھ رہا تھا، ایک مرتبہ تبدیل کیا ضمیر پر پڑا یہ پہاڑ جتنا بوجھ اتار پھینکے، مگر کم ظرف اتنا حوصلہ کہاں سے لاتی؟ ارحا شدت سے روتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ میں صرف آپ کو چاہتی ہوں وجدان، مجھے صرف آپ چاہیے ہو۔ وہ جس طرح بکھر کر رو رہی تھی، کچھ پل لگے تھے جب وجدان ڈھیلا پڑ گیا۔ رو رو کے اس نے اپنی حالت ابتر کر لی تھی۔ جب وجدان نے اسے کسی نازک گڑیا کی طرح اپنی باہوں میں بھرا اور اسے بیڈ روم میں لے آیا، وہ سب کچھ بھول کر اس کے ساتھ آج ہی دن پھر سے ایک نئی شروعات کرنا چاہتا تھا، جیسے سال پہلے کی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر محبت کی برسات برسانے لگے۔ جب ایک مرتبہ پھر وجدان بدرلگاری ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا۔ کیا ہوا وجدان؟ مجھ سے کوئی اسمیل آ رہی ہے، اب کیا ہوا؟ یہاں سب کچھ ٹھیک ہے تو یہ گریز کیسا؟ وہ حیرانی ہوتی چلا اٹھی۔ وجدان اس کی جانب دیکھ کر رہ گیا۔ مجھے نہیں پتا ہمارے درمیان اس تعلق میں کیا مسئلہ ہو گیا ہے، تمہارے قریب آتے ہی میرے جذبات برف کی مانند کیوں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، کیوں میرا دل اس چیز سے اٹاچ ہو جاتے ہیں؟ اور وہ پہلی رات جیسی بات بھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ یور ماؤتھ وجدان بدرنگاری۔ ابھی وہ بات مکمل کرتا کہ وہ شیر پار سے لہجے میں خالے کے بعد چہلاتی وجدان کو شردر کر گئی۔ کان پک گئے ہیں میری پہلی رات سن کے۔ اس پورے عرصے میں جب بھی میں نے تمہارے قریب آنا چاہا تم پہلی رات کے وہ لے کر بیٹھ گئے ہو۔ کیوں؟ کیا تھا اس پہلی رات میں؟ یہ کہ میں انچھوئی تھی کہتے ہوئے وہ ہو تو ایک انچھوئی کا دوبارہ انتظام کر دوں۔ چٹاخ وجدان کا ہاتھ اٹھا اور ارحا کا سر گھما گیا۔ غصے میں ہی صحیح وہ سچ بک بیٹھی تھی، لیکن وجدان کو کون سا حقیقت علم تھا جو وہ سمجھ پاتا؟ تم پاگل ہوگی اور ہاں، پہلے جا کر اپنا دماغ کا علاج کرواؤ، پھر میرے پاس آنا۔ وہ غضبناک ہوتا اپنا وائلٹ کوٹ اور موبائل اٹھا کر وہاں سے تیزی سے نکل گیا۔